अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग का ये जो कोर्स है अरबिक ग्रामर का, ये स्टार्ट किया था हमने 2 हफ्ते पहले, तकरीबन यानी कि हाँ एग्जैक्टली 2 हफ्ते हो गए हमें। ठीक है, तो अब हम लोग लेक्चर नंबर 5 पर आ गए हैं। अच्छा, इसमें हम लोग सर आमिर सुहेल साहब की वीडियोस प्ले करेंगे। ठीक है, और उसके जरिए हम सीखने की कोशिश करेंगे। और जो भी आपके सेशन का होस्ट होगा ना, तो वो हम लोग जितने भी होस्ट है ना, हम सब खुद स्टूडेंट्स ऑफ अरबिक है। समझे, हमने बेसिक ऑफ अरबिक हमारी क्लियर है और एडवांस अरबिक भी काफी हद तक माशाल्लाह क्लियर है। लेकिन स्टिल हम लोग अरबिक अभी भी पढ़ रहे हैं, ताकि उसको ना, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम लेती है अरबिक लैंग्वेज लर्न करने में ना। तो इसलिए हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे। जहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट सर समझा रहे हैं नहीं समझ में आ रहा, कोई भी ऐसी बात हो, तो वहां पे उनको अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ताकि ना आप लोग को जहाँ पे भी आप लोग फंस रहे हो, फिर ज्यादा एग्जाम्पल्स देकर उस चीज को समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग होस्ट का ये काम है, हम लोग होस्ट में से कोई भी जो है टीचर नहीं है। सही है, तो ये एक बात क्लियर करनी थी। हम लोग खुद स्टूडेंट्स ऑफ अरेबिक हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अच्छा, उसके अलावा फिर हमारा जो है हफ्ते में 5 दिन ये चल रहा होगा सिलसिला, मंडे टू फ्राइडे। और अलग अलग टाइम स्लॉट्स हैं, आप लोग किसी भी एक टाइम स्लॉट में क्लास ले सकते हैं। ज्यादा टाइम स्लॉट में लेना चाहे कोई कोई होता है पार्टिसिपेंट जो 2 टाइम स्लॉट में लेना चाह रहे होते हैं कि भाई हम दोबारा सुनना चाह रहे हैं ताकि हमें पक्का हो जाए, तो मर्जी है आपकी, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ये है कि रोज एक ही टाइम स्लॉट जरूर रखें। ऐसा ना हो कि आप सुबह वाला एक दिन ले रहे हैं, एक दिन आप शाम वाला ले रहे हैं। उसमें क्या होगा कि कुछ जाहिर सी बात है, किसी ने फॉर एग्जांपल आज 30 मिनट्स की हमने वीडियो देखी लेक्चर 1 की। ठीक है, तो कल हम प्ले कर रहे हैं जो मॉर्निंग सेशन वाले हैं वो 31 मिनट से प्ले करेंगे। ठीक है, अब इवनिंग में हो सकता है 25 मिनट्स तक प्ले की गई हो, तो वहां पे टाइम आगे पीछे हो जाएगा ना। तो कोशिश करें रोज का एक ही टाइम रखें, लेकिन अगर कभी मिस हो जाए तो आप कोई भी टाइम स्लॉट में ले सकते हैं। और सेशन हमारे रिकॉर्डेड होते हैं, एक सेशन रिकॉर्ड होता है, दिन में 4 हो रहे हैं ना, उनमें से एक रिकॉर्ड होता है डेली। तो अगर कोई आप मिस हो गया कोई सेशन, तो आप रिकॉर्डिंग से भी हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा कोई सवाल जवाब आपको करने हो तो जूम सेशन के दौरान भी कर सकते हैं, वीडियो प्ले होने के दौरान भी। आप ने कुछ भी आप बोलेंगे तो फिर हम लोग वीडियो को फौरन पॉज कर देंगे, आपका सवाल सुनेंगे, जवाब देंगे, फिर वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और कोई सवाल रह जाए आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछना चाहें तो आप वहां भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी राइट नाउ मैंने ये किया है कि ये जो भी हमारे लेक्चर 1 to 4 है ना, इनको थोड़ा सा ना, जो इनके मेन मेन पॉइंट्स सर ने बताए वो जो है उसको सर की वीडियो को क्रॉप कर करके बस उसको कलेक्ट करने की है। अब जो सर बातें कर रहे होते हैं, थोड़ी मोटिवेशनल बातें कर रहे होते हैं, थोड़ी एग्जांपल्स, थोड़ी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जो सर करा रहे होते हैं ना, तो वो सारी चीजें स्किप करा के बस मेन मेन सर ने जहाँ कॉन्सेप्ट दिए ना उनको जमा किया है, ताकि जिनका मिस हो गया है वो एटलीस्ट जो है जल्दी से गो थ्रू कर सकते हैं सारी चीजें। लेकिन फिर भी मैं यही आप लोग को मशवरा दूंगी कि पूरी पूरी वीडियो जरूर देखें, जब जब टाइम मिले। वीकेंड है आपके पास, ठीक है, उसके अलावा भी थोड़ी एफर्ट आपको लगानी पड़ेगी, और फिर आप ना क्लास के साथ आ जाएंगे। लेकिन अभी क्योंकि आप लोग का पुराना मिस हुआ है, लेकिन आप हमारे साथ लाइव क्लासेस भी ले रहे होंगे, तो इसलिए जो है वो आप लोग को आगे की चीजें समझ आ रही हो, इसलिए ये वीडियो अरेंज की है। ठीक है, ताकि इसमें आप लोग को मेन कॉन्सेप्ट लेक्चर 1 to 4 है वो सारे कवर हो जाए। चलिए मैं फिर प्ले करती हूँ यहाँ से। हदान अल्लाह, और हम कभी भी यहाँ ना पहुंच पाते अगर अल्लाह ही हमें यहाँ ना पहुंचाता। अल्फाज में गौर कीजिएगा। अल्लाह की पनाह में आते हुए कि रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, और अरबी के अल्फाबेट यानी हरूफ तहज्जी सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो पहली बात ये कि अरबी जुबान में जो आपके हरूफ तहज्जी होते हैं ना, उनको हुरूफुल हिजा कहते हैं। तो अरबी जुबान के जो हुरूफुल हिजा की तादाद 28 है, और इसी तादाद पे, इसी नंबर पे उलमा का इजमा है। सही कि लेटर्स जो हैं अरबी में वो 28 है। अब आपके ध्यान में कुछ सवालात पैदा हो रहे होंगे, उनके जवाब में देने की तरफ आ रहा हूं। पहला सवाल, उनके जवाब में देने की तरफ आ रहा हूं। पहला सवाल ये कि यहां जहां पर वाव हुआ था वहां पर ये क्यों ऐसा हुआ, एक तो उसका जवाब ये है कि ये जो तरतीब मैंने आपके सामने रखी है लेटर्स की, अल्फाबेट की, ये डिक्शनरी की तरतीब है। डिक्शनरी में जब आप कोई लफ्ज फाइंड करते हैं तो अल्फाबेटिकली देखते हैं ना, ए बी सी के साथ ऐसे ही देखते हैं ना। तो अरबी डिक्शनरी में आपको लेटर्स की तरतीब ये मिलेगी, यानी नून के बाद आपको वाव नहीं मिलेगा, हाँ मिलेगा। सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया।
دوسرا سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہوگا کہ ان حروف میں ایک بہت ہی اہم لیٹر میں نے نہیں لکھا جو کہ آپ کو قرآن مجید میں بھی لکھا ہوا نظر آتا ہے اور آپ کو حروف الہجاء کے آخر میں بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ لیٹر کون سا ہے جی؟ وہ ہے حمزہ. حمزہ حمزہ میں نے نہیں لکھا. اب اس کا سادہ سے جواب اس کے نہ لکھنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ دیکھیں اتنی اچھی ترتیب ہے, سات لکھے ہوئے ہر رو میں, تو اگر میں ایسے لکھوں تو ترتیب میری خراب ہو جانی ہے. ٹھیک, تو پھر مزہ نہیں آنا. لیکن یہ جواب نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ علماء کے نزدیک حمزہ الگ سے کوئی لیٹر ہی نہیں ہے. علماء کہتے ہیں حمزہ کوئی الگ لیٹر نہیں ہے. بات سمجھ رہے؟ جس طرح یہ لیٹرز ہیں نا, ٹوٹل لیٹرز یہی ہیں. ٹوٹل کتنے ہیں؟ 28. حمزہ کوئی الگ سے لیٹر نہیں ہے. الف ہی حمزہ ہو جاتا ہے. یہ جو الف ہے نا, یہ حمزہ ہو جاتا ہے, حمزہ بن جاتا ہے. اس کا جواب دینے لگا ہوں. یہاں تک سمجھ آ گئی بات کہ ٹوٹل حروف الہجاء کتنے ہیں؟ 28. حمزہ نہ لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علماء کے نزدیک حمزہ الگ سے لیٹر نہیں ہے کہ اسے ایڈ کیا جائے اس لسٹ میں. چلیے ایک اور چیز ہمیں ریوائز کرنی ہوگی. ریوائز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے علم میں پہلے سے ہے. مجھے بتائیے لام کے نیچے کیا لگا ہوا ہے؟ زیر لگی ہے نا. سین کے اوپر کیا لگا ہوا ہے؟ زبر. نون کے اوپر ماشاءاللہ ذہین لوگ ہیں آپ. تو آپ کو زیر زبر پیش کا پتہ ہے, ایسے ہی ہے نا. یہ جو زیر زبر اور پیش ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں کہتے ہیں حرکات. یہ حرکتیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیا ہیں؟ یہ حرکتیں ہیں. یہ حرکتیں ہیں. حرکت کسے کہتے ہیں؟ موومنٹ کو. اوکے, سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا, یہ لام کے اوپر کیا ڈالا ہوا میں نے؟ جزم. اس کو کہتے ہیں سکون. حرکت کا اپوزٹ ہوتا ہے سکون. حرکت کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ سکون. حرکت کا اپوزٹ سکون ہوتا ہے. اچھا, سکون جو ہے آپ کو عام طور پہ اس طرح لکھا ہوا ملتا ہے, ایسے ایسے ہی نا, ایسے لکھا ہوا ملتا ہے نا. میں نے اپنی کلاس میں سکون کے لیے یہ والا سمبل یوز نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میں جب ڈالوں گا تو ہو سکتا ہے اس کا منہ بن جائے اور وہ پیش لگے آپ کو. ٹھیک ہے بھائی صاحب, ہو سکتا ہے میں پیش ڈالوں اور اس کا منہ نہ بنے, آپ کو لگے یہ سکون ہے. تو کنفیوژن رہے گی. اس کنفیوژن سے بچنے کے لیے میں یہ سمبل یوز کروں گا. صحیح, اسے آپ سکون, علامت سکون یا جزم کی علامت. الف لیٹر جب بھی کسی حرکت کے ساتھ ہوگا, الف لیٹر جب بھی کسی حرکت کے ساتھ ہوگا, کتنی حرکتیں ہیں؟ 3. کوئی 50 تو نہیں ہے نا کیا آپ کہیں جی 50 حرکتیں ہم کون کون سی حرکتیں یاد کریں گے؟ 3 حرکتیں سمپل, زیر زبر پیش. الف پر جب بھی کوئی حرکت ہوگی یا الف پر جب بھی سکون کی علامت ہوگی, جزم کی علامت ہوگی, تو اب آپ نے اسے الف نہیں کہنا بلکہ حمزہ کہنا ہے. الف حمزہ بن جاتا ہے, الف حمزہ ہو جاتا ہے, الف حمزہ کہلاتا ہے جب اس پر کوئی حرکت آ جائے یا اس پہ سکون کی علامت آ جائے. کلیئر ہو گیا؟ تو یہ حمزہ جو ہے نا, یہ اس لیے لکھا گیا ہے کہ جب عربی زبان یا قرآن عرب سے نان عرب میں آیا تو لکھتے ہوئے پڑھتا تھا عرب حمزہ کو, لیکن لکھنے کے لیے حمزہ کی علامت جو ہے ایک بنائی گئی, مقرر کی گئی, اور اس کے لیے عین صاحب سے ریکویسٹ کی گئی کہ اپنا سر جو ہے وہ ہمیں دے دیں. تو عین کا سر جو ہے وہ حمزہ کی علامت کے طور پر استعمال کیا جانے لگا. ورنہ جب حضرت عثمان نے مصحف لکھوایا, صحیح, تو
تو وہاں پر حمزہ نام کی چیز نہیں تھی. کلیئر؟ یعنی یہ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا اس مصحف میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی تھی اس وحی کا پہلا لفظ تھا اقرا. اقرا یہ قرآن کا لفظ ہے. اقرا لفظ میں مجھے بتائیے الف ہے؟ پکی بات ہے؟ کسی کو الف نظر آ رہا ہے؟ اگر آ رہا ہے تو مجھے بتا دیں. یہ کیا ہے؟ حمزہ. کیوں؟ الف حرکت کے ساتھ ہے, زیر حرکت کے ساتھ. یہ کیا ہے؟ حمزہ. کیوں؟ الف سکون کے ساتھ ہے. ہم نے یہ تو پڑھنا نہیں ہے, تو یہ نہیں میں آپ کے سامنے حمزے لکھا کروں گا ساتھ. آپ کو بس میں نے سمجھا دیا کہ اقرا لفظ میں پہلا بھی حمزہ ہے اور آخری بھی حمزہ ہے. کلیئر ہو گیا؟ دوسرا لفظ آپ کو دوں تو پہچان لیں گے الف اور حمزہ؟ ٹھیک ہے. انسان عربی کا لفظ ہے, والعصر ان الانسان استعمال ہوا ہے قرآن میں. تو انسان لفظ میں مجھے بتائیے الف ہے؟ انسان لفظ میں حمزہ ہے؟ اچھی طرح. اب یہ کلاس بہت بڑی نعمت ہے میرے لیے کہ چھوٹی ہے, ٹھیک ہے. اب سب میری پہنچ میں ہے, صحیح. ورنہ جب 100 کی کلاس ہوتی ہے تو میری پہنچ میں کوئی نہیں ہوتا. اب میں آپ کو انڈیویجلی جو ہے پکڑ سکتا ہوں. ہاں جی, سوال میرا یہ ہے, انسان میں الف ہے؟ دوسرا سوال, انسان میں حمزہ ہے؟ کسی کو کنفیوژن؟ ہاں جی, پہلا والا الف ہے کہ حمزہ؟ کیوں؟ الف پر زیر ہے. الف کا ہے؟ سین کے بعد والا الف ہے. اور ماشاءاللہ لفظ غلط ہے. سمجھ آ رہی ہے باتیں؟ مشکل تو نہیں نا؟ ہاں, بہت بالکل سادہ سے عام لیول کی باتیں جی. اچھا جی, انسان لفظ ہے, اقرا لفظ ہے, لسان لفظ ہے, القرآن لفظ ہے, یہ 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 لفظ ہے. لفظ حروف اور حرکات کے علامات کے ملنے سے بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, حروف اور حرکات و علامات, ان کے ملنے سے کیا بنتا ہے؟ دو طرح کے ہوتے ہیں جی, ذہن میں رکھیے گا. ایک لفظ وہ ہوتے ہیں جن کے کوئی میننگز ہوتے ہیں. ٹھیک, میننگز, ان کو ہم کہتے ہیں با مانا. با مانا میننگ فل, جس کے میننگز ہوں گے. کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں ان کے کوئی معنی نہیں ہوتے, ان کو ہم کہیں گے بے معنی. جیسے بھی آپ کو بریک ملا, اس میں آپ نے چائے شائے پی, ٹھیک ہے, آپ کہیں نہیں چائے تو پی تھی, چائے نہیں پی. بسکٹ وسکٹ بھی آپ کو سرو کیے گئے, ٹھیک, تو بسکٹ کوئی سمجھ آ جاتی ہے, بسکٹ شسکٹ کوئی سمجھ میں نہیں آتی. تو لفظ دو طرح کے ہیں, با مانا اور بے مانا. یہ لفظ ہے مانا, اسے جو آپ کہتے ہیں نا وہ نہ کہیں. آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ معنی. ٹھیک ہے, یہ ہے مانا, با مانا بے مانا. ہم کیا پڑھ رہے ہیں جی؟ لسان القرآن. قرآن میں کوئی بے معنی لفظ ہوگا؟ ہوگا جی؟ نہیں ہوگا نا. تو ہم نے اس پہ ضرور اپنا ٹائم ضائع کرنا ہے, اسے باہر کریں. صحیح. قرآن مجید میں استعمال ہونے والا ہر لفظ با معنی ہے, اس کی کوئی نہ کوئی میننگز ہیں, وہ ہم نے اسٹڈی کرنے ہیں. اور با معنی لفظ کو عربی گرامر میں کلمہ کہتے ہیں. کلمہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ کلمہ. تمہارا تو کلمہ. ایک دو سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہوں گے, سر کلمہ یہ جو لفظ ہے اس کے آخر میں لگی ہے گولتا, ایسے ہی ہے نا؟
یہ گولتا تو آپ نے پڑھائی نہیں ہمیں. یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے. اوکے جی, اس کا جواب پہلے دے دوں پھر آگے چلتے ہیں. لیکن یہ جو گولتا ہے نا, گولتا, یہ بھی کوئی الگ سے لفظ نہیں ہے, یہ بھی کوئی الگ سے لفظ نہیں ہے. لمبی تا ہی گولتا ہو جاتی ہے, لمبی تا ہی گولتا ہو جاتی ہے. کیسے؟ دیکھیں جی, یہ لمبی تا ہے نا, لمبی تا ہے, اس کو میں گول کر رہا ہوں, اس کے دونوں سروں سے پکڑے اور ملا دیں, نقطے اندر آگے باہر رکھ دیں, گول ہوگی. ٹھیک, لمبی تا ہی گولتا میں تبدیل ہو جاتی ہے. اوکے, فرق صرف یہ ہے کہ جو لمبی تا ہے نا, یہ لفظ کے شروع میں بھی آ سکتی ہے, درمیان میں بھی آ سکتی ہے, اینڈ پہ بھی آ سکتی ہے. بات میں آ گئی؟ لمبی تا کسی بھی لفظ کے شروع میں بھی آ سکتی ہے, درمیان میں بھی آ سکتی ہے, اینڈ میں بھی آ سکتی ہے. جبکہ گولتا جو ہے یہ صرف اینڈ پہ ہی آتی ہے, نہ یہ شروع میں آتی ہے نہ درمیان میں آتی ہے. یہ بہت لمبی تا جب اینڈ پہ ہو تو آپ تا کی آواز نکالتے ہیں. جیسے میں آپ کے سامنے لفظ لکھتا ہوں ایک, عربی میں بنت کہتے ہیں بیٹی کو یا لڑکی کو, بنت. اوکے جی, بنت. تا اینڈ پہ ہے نا لمبی تا, تو اب تا کی آواز سنائی دے رہی ہے آپ کو مجھے؟ بنت, بنت, تا کی آواز سنائی دے رہی ہے نا. اچھا, بیٹی کے لیے ایک اور لفظ ہے عربی زبان میں, وہ ہے ابنہ. اب ابنہ جو ہے اس کے آخر میں گولتا ہے. گولتا والا لفظ جب میں پڑھ رہا ہوں تو میں کوئی تا کی آواز نکال رہا ہوں, میں ہا کی آواز نکال رہا ہوں. فالو کر گیا؟ یعنی لمبی تا اور گول تا کو پروناؤنس کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ لمبی تا جب لفظ کے آخر میں آئے گی تو تا کی آواز آئے گی, اخت, اخت, بنت. لیکن گولتا جب لفظ کے آخر میں آئے گی تو تا کی آواز نہیں نکالنی, آپ نے ہا کی آواز نکالنی ہے. ابنہ, قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ. تو ماشاءاللہ آپ کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں. آواز ہے میں صرف اس پہ ہم جب رک رہے ہیں نا, میں رکنے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آپ رک رہے ہیں نا, بنت, ابنہ, رک رہے ہیں. لیکن جب اسے کنٹینیو کریں گے نا تو دونوں میں تا کی آواز ہی آئے گی. قد قامت الصلاۃ, قد قامت الصلاۃ. ٹھیک ہے نا, وہ آگے کی بات ہے, ملا کے آگے جب پڑھیں گے. تو فی الحال ابھی آپ یہ جو میں نے پوائنٹ بتایا آپ کو, لمبی تا اور گولتا میں کیا فرق ہے. لمبی لفظ بامانہ لفظ, بامانہ لفظ کلمہ ہوتا ہے. قرآن مجید کا ہر لفظ کلمہ ہے. کلمہ جو ہے اس کی 3 قسمیں ہیں. کلمہ کی 3 اقسام ہیں. اقسام, اقسام نہیں ہے, کیا ہے؟ اقسام. یہ اقسام بھی عربی کا لفظ ہے, لفظ بھی عربی کا لفظ ہے, حروف بھی عربی کا لفظ ہے, حرکات بھی عربی کا لفظ ہے, علامات بھی عربی کا لفظ ہے, با معنی بھی عربی کا لفظ ہے, کلمہ بھی عربی کا لفظ ہے. مجھے بتائیے کون سا لفظ اردو کا پڑھا ہے ہم نے؟ سمجھ آ رہی ہے نا. تو میں نے جو بات کی تھی, ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ ہماری بولی جانے والی زبان اردو میں 80 سے 85% الفاظ عربی کے ہیں. ہم اتنی عربی اپنے اندر لیے بیٹھے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اوکے جی, بس وہ عربی اسم ہے, اسم, اسم, ناٹ اسم, اسم. اوکے جی. دوسری قسم ہے فعل. اور تیسری قسم ہے حرف, ناٹ حرف.
کوئی بے معنی لفظ استعمال نہیں ہوا, تو ہم نے کلمہ ہی پڑھنا ہے. لہذا قرآن مجید کا جو بھی لفظ ہے وہ یا تو اسم ہے یا فعل ہے یا پھر حرف ہے, سے باہر کچھ ہے ہی نہیں. میرے ذہن سے نکل گیا. جی میں بتاتا ہوں. اچھا, یہ تو 3 بنیادی حرکات ہیں نا. اس کے علاوہ نا آپ کو 3 اور حرکات نظر آتی ہیں. ایک یہ کیا کھڑی زبر, ایک یہ کھڑی زیر, ایک یہ الٹا پیش. یہ بھی آپ کو قرآن میں لکھی ہوئی نظر آتی ہیں. اوکے جی. مزے کی بات یہ ہے کہ سعودیہ کے مصحف میں آپ کو یہ بھی نظر نہیں آتی. صحیح, سعودیہ کے مصحف میں نہ آپ کو کھڑی زبر نظر آئے گی. آپ دکھا دیں گے کہ یہ دیکھیں کھڑی ہے, لیکن میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ نہیں, یہ وہ نہیں ہے. مصحف قرآن, مصحف ہوتا ہے, قرآن ہوتا ہے جسے آپ پڑھتے ہیں. مصحف ہوتا ہے ریٹن ٹیکسٹ. ریٹن جو ہے نا میٹیریل, اس کو مصحف کہا جاتا ہے. مصحف. اچھا جی, یہ جو کھڑی زبر, کھڑی زیر اور الٹی پیش ہے نا, یہ کوئی الگ سے حرکتیں نہیں ہیں. یہ ایکچولی نا حرکت اور لیٹر کا کمبینیشن ہے. کھڑی زبر از اکول ٹو زبر اینڈ الف. کھڑی زبر از اکول ٹو زبر اور الف. تو حرکت تو زبر ہی ہے نا, زبر کے ساتھ الف مل گیا تو کھڑی زبر بن گئی. اوکے, اس کو میں اپروو کرتا ہوں. دیکھیں, ہم اردو میں لکھیں گے کتاب ایسے, صحیح. یہ زبر اور الف جو ہے یہ کس کی اکول ہو گیا, کھڑی زبر کے. لیکن قرآن میں آپ کو کتاب لکھا ہوا ملے گا ایسے. ٹھیک ہے, بس یہ فرق ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اوکے. سعودیہ کا مصحف جو ہے نا, کتاب پتہ کیسے لکھے گا, زبر کے بعد ایک الف ڈال دے گا. ہم نے کھڑی زبر ڈال دی تھی, اس نے زبر کے ساتھ ایک الف, وہی پورا ڈال دیا کتاب. اچھا, یہ جو کھڑی زیر ہے نا, یہ الگ سے کچھ نہیں ہے, یہ زیر اور یا کا مجموعہ ہے. زیر اور یا کا مجموعہ. اوکے, صحیح. اور الٹی پیش الگ سے کوئی حرکت نہیں ہے, یہ پیش اور واو کا مجموعہ ہے. کھڑی زیر از اکول ٹو زیر اور یا. ٹھیک ہے, جیسے پاکستان کے مصحف میں اس طرح لکھا ہوگا بھی ہی, لیکن سعودیہ کے مصحف میں آپ کو یہ لکھا ہوا ایسے ملے گا, زیر اور بڑی یہ ڈال دیتے ہیں اس ساتھ. ٹھیک ہے, وہ بڑی یہ ڈال دیں گے. پاکستان کے مصحف میں ملے گا لکھا ہوا لہو, لہو ملک السماوات والارض. سعودیہ کے مصحف میں آپ کو یہ لکھا ہوا ملے گا پیش اور ساتھ ایک چھوٹا سا واو. سوال ان کا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی شد بھی تو لگی ہوئی ہے. تو شد آپ کو جب بھی کسی لفظ کے اندر نظر آئے نا, ایک ہے شد, یہ دیکھیں لفظ ایک لفظ کے اندر ہے, ایک لفظ کے اندر ہے, ایک لفظ کے اندر ہے, ایک لفظ کے اندر ہے. بعض اوقات 2 لفظوں کے ساتھ ہوتی ہے. آپ لفظ شد کو بس سمجھ لیں, لفظ کے اندر آپ کو شد نظر آئی نا. شد کا مطلب ہے کہ جس لیٹر پہ شد ہے نا, جیسے یہاں پر با پہ شد ہے نا, یہاں کس پہ ہے, سین پہ. تو یہاں با پہ شد ہے, اس کا مطلب ہے با 2 مرتبہ ہے, با 2 مرتبہ ہے. ایک مرتبہ با ساکن ہے اور ایک مرتبہ حرکت کے ساتھ ہے. ایک مرتبہ ساکن ہوگا وہی لیٹر, اور ایک مرتبہ جو حرکت اس پہ ڈلی ہے وہ ہوا کرے گی. تو اس لیے آپ اسے پڑھ رہے ہیں رب بھی, رب بھی, پھر ربی, ربی. یس, یس سر, یس سر. ایک دفعہ سین کو ساکن پڑھ رہے ہیں, ایک دفعہ سین کو زیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. کلمہ کی جو پہلی قسم ہے اس کا نام ہے اسم. اردو میں بھی اسم ہے, عربی میں بھی اسم ہے, فارسی میں بھی اسم ہے, اور انگریزی میں بھی اسم ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اسم از اکول ٹو ناؤن, نو. ہاں, کچھ چیزیں ہمیں ہیلپ کریں گی. مثلا میں آپ سے پوچھوں کہ اسم کے معنی کیا ہوتے ہیں, تو آپ مجھے بتا دیں گے. اسم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہاں, اسم کے معنی ہے نام. میں نے آپ سے پوچھا آپ کا اسم
ٹھیک ہے, میں نے کہا جی آپ کا اسم, انہوں نے کہا محمد ثاقب, تو گویا انہوں نے اپنا نام بتا دیا. تو اسم کے معنی ہے نام, تو یہ اس کے لغوی معنی ہے. اسم کے لفظی معنی کیا ہے؟ نام. اب ہم دیکھیں گے کہ عربی گرامر میں اسم کس کس کا نام ہوگا, اسم کس کس کا نام ہوگا. تو پہلی کیٹیگری ہے اسم نام ہوگا کسی شخص کا. ہر شخص کا نام جو ہے وہ اسم کنسیڈر کیا جائے گا. اب ہم دیکھ رہے ہیں اسم میں کیا کیا آ سکتا ہے, سمجھ آ رہی ہے نا, کیونکہ اسم کو ہم نے پہچاننا ہے. عربی زبان میں کسی شخص کا نام ہوگا تو وہ اسم ہوگا. آپ سب کا نام اسم ہے, ثاقب اسم ہے, عبداللہ اسم ہے, صحیح, عبد الرحمن اسم ہے. ہم دو اسم جو ہے وہ یاد رکھیں گے جو ہماری پوری کلاس میں ہماری ہیلپ کریں گے. ایک ہے جی زید, ٹھیک, یہ ہمارا ریگولر نام ہو سکتا ہے, اسم نام ہو سکتا ہے کسی چیز کا. ہر چیز کا نام اسم کنسیڈر کیا جائے گا. مثلا کتاب, صحیح کہتے ہیں. اس میں اور کون کون سے نام آئیں گے؟ اس میں نام آ سکتا ہے جگہ کا, جگہ کا. ہر جگہ کا ایک نام ہوتا ہے. مثلا گھر ایک جگہ ہے نا, تو عربی زبان میں گھر کو کہتے ہیں بیت, بیت. مسجد ایک جگہ ہے, عربی میں مسجد کو مسجد کہتے ہیں. مکہ ایک جگہ ہے. اس میں ایڈ کرتے ہیں کہ اس میں اور کیا کیا ایڈ ہو سکتا ہے. تو اس میں ایک اور چوتھا نام بھی شامل ہوگا, اور وہ ہوگا جی کام کا نام. کام کا نام, یہ چار جو ہے نام ہے, ذہن میں رکھیے گا. شخص کا نام, آپ کا نام ہے ایک. چیز کا نام, یہ ایک چیز ہے, اس کا نام ہے. جگہ کا نام, یہ ایک جگہ ہے, اس کا ایک نام ہے. ایک ہے کام کا نام. آپ کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ پڑھ رہے ہیں نا. تو آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ پڑھنا. یہ پڑھنا کام کا نام ہے نا. میں کیا کر رہا ہوں؟ پڑھا رہا ہوں. تو میں جو کام کر رہا ہوں اس کا نام کیا ہے؟ پڑھانا. آپ یہ کام کس حالت میں کر رہے ہیں؟ بیٹھ کر. تو بیٹھنا بھی ایک کام ہے. میں یہ کام کر رہا ہوں کھڑے ہو کر. ذہن میں ہوگا شاید یہ تو فیل ہوتے ہیں, اس کے لیے تیسری شرط دوبارہ پڑھ لیجئے گا. صحیح ہے نا؟ تیسری شرط کون سی ہے؟ ہاں. تو عربی زبان میں کام کا نام جو ہے یہ بھی اس میں داخل ہے. مثلا عربی زبان میں کام کا نام جو ہے یہ بھی اس میں داخل ہے. مثلا عربی میں ایک کام کرتے ہیں انفاق. انفاق کسے کہتے ہیں؟ خرچ کرنے کو. انفاق کے معنی ہے خرچ کرنا, تو عربی کا لفظ ہے. عربی زبان میں ایک کام کا نام ہے ضرب. ضرب کے معنی ہے مارنا. طالب علم اس میں جو دوسری چیز استعمال ہوگی نا وہ ہوگی جی ضمائر, یعنی پروناؤنس. آ رہی ہے نا بات آپ سمجھ؟ اگر آپ اسم کو صرف ناؤن کہیں گے نا تو پھر آپ پروناؤنس نہیں ڈال سکتے اس میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے انگلش میں ناؤن الگ کیٹیگری ہے, پروناؤن الگ کیٹیگری ہے, ایسے ہی ہے نا. لیکن عربی میں ناؤن بھی اس میں شامل ہے, پروناؤن بھی اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے, اس وقت میں آپ کو پروناؤنس نہیں پڑھا رہا, صرف چند پروناؤن کی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مثلا میں آپ کو پڑھا رہا ہوں نا, تو میں کو عربی میں کہتے ہیں انا.
یہ میں انا ہی نہیں ہوتی, انا میں ہی ہوتی ہے نا, تو انا جو ہے یہ میں. اوکے جی. پھر عربی زبان میں ہاذا, یہ بھی ایک پروناؤن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح عربی زبان میں ایک اور پروناؤن آپ کو ملے گا الذی, اس کے معنی ہوتے ہیں جو. کلیئر, جو. تو یہ پروناؤنس کی 3 ایگزامپلز میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جب پروناؤنس پڑھیں گے تفصیل سے تو ایک ایک چیز آپ کے سامنے میں ذکر کر دوں گا. کلیئر ہو گیا جی. تو اسم کو ہم پرسنل پروناؤنس بھی ہو سکتے ہیں, وہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس بھی ہو سکتے ہیں, وہ آپ کے کنجنکٹو پروناؤنس بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ تینوں جو ہیں ایک ایک پروناؤن کی میں نے ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اس میں اور کیا کیا شامل ہوگا تو نوٹ کر لیں. اس میں تیسری چیز شامل ہوگی صفات, جسے آپ انگریزی میں ایڈجیکٹو کہتے ہیں. اب انگلش میں آپ ایڈجیکٹو الگ سے پڑھتے ہیں ایسے ہی نا, لیکن عربی میں ایڈجیکٹو جو ہے یہ بھی اسم ہی شمار کیا جاتا ہے. ایڈجیکٹو کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی اچھائی یا برائی بیان کرنا. ٹھیک, مثلا میں زید کی اچھائی بیان کرتا ہوں, میں کہتا ہوں زید بہت صالح ہے. تو صالح عربی کا لفظ ہے جس کے معنی نیک کے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں جی زید جمیل ہے. اب آپ نے یہ پریشانی ہونا کہ زید تو زید ہے, زید جمیل کیسے ہو گیا؟ صفات ہیں آپ. اچھا, صفات میں بہت ڈیٹیل ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سارا کچھ پتا ہونا چاہیے صفات میں. آپ عام طور پہ صفات ہی نہیں سمجھتے ہیں, لیکن صفات میں اور کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں. صفات میں کلرز بھی آ جاتے ہیں. مثلا بلیک کو عربی میں کہتے ہیں اسود. حجر اسود ہے نا, اسود بلیک. تو ایک کلر بھی صفات میں آتا ہے, کلر بھی ایڈجیکٹو میں آتا ہے, ذہن میں رکھیے گا. سرخ کو کہتے ہیں احمر. اب ہم نے دیکھا تھا ناؤن میں کیا کیا آتے ہیں, 4 چیزیں آ گئی. اب ہم صفات میں دیکھ رہے ہیں کہ صفات میں اور کیا کیا آ سکتا ہے. صفات میں ایک تو سمپل صفت کا جو کنسپٹ ہے آپ کا, اچھائی یا برائی. کلرز بھی صفات ہی ہوتی ہیں, کلرز بھی صفات میں آئیں گے. اوکے, اچھا صفات میں اور کیا کیا آ سکتے ہیں؟ صفات میں اکبر آئے گا جی, اکبر. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں بھی کیا ہے. صفات میں اصغر بھی آئے گا. یہ جو اکبر اور اصغر ہے نا, یہ بھائی لگ رہے ہیں نا دونوں. تو یہ جو اکبر اور اصغر ہیں یہ اصل میں صفات میں جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں نا, مجھے بتائیے, ماشاءاللہ صاحب پڑھے لکھے ہیں آپ, مجھے بتائیے کہ جو بگ ہے, بگ ایک ایڈجیکٹو ہے نا, بگ. بگ کے کیا معنی ہے؟ بڑا. بگ کے لیے ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں بگر. بگر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کمپیئر کریں دو کا تو ہم کہیں گے ہی از بگر دین. ٹھیک ہے, اس سے بڑا. اور ایک ہے بگیسٹ. تو یہ ایڈجیکٹوز میں ڈگریز ہوتی ہیں, بگ, بگر, بگیسٹ, شارٹ, شارٹر, شارٹیسٹ. ہم نے اسی طرح یاد کی تھی ٹال, ٹالر. ڈگری کے لیے عربی زبان میں نا ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے اکبر. کبیر کہتے ہیں بڑے کو, اکبر ہوتی ہے. صحیح, وہ پھر آپ کے علم میں بعد میں آیا, لیکن فارمولا آپ کو رٹا دیا گیا. تو ایکچولی کمپیریٹو اور سپرلیٹو ڈگری کے لیے عربی زبان میں نا ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے اکبر. کبیر کہتے ہیں بڑے کو, اکبر کمپیریٹو کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور سپرلیٹو کے لیے بھی. اس لیے آپ اذان میں سنتے ہیں اللہ اکبر, سنتے ہیں نا. تو اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. مجھے بتائیے, اردو میں کہہ رہا ہوں جی سجدہ کرنا, یہ کیا ہے سجدہ کرنا؟ ماشاءاللہ, یہ کام کا نام ہے. کام کا نام ہے نا سجدہ کرنا.
تو جو سجدہ کرنا ہوگا نا اس کی جو عربی ہوگی نا وہ ہوگی جی سجود. سجدہ کرنے کی عربی ہے سجود. اچھا یہ جو سجدہ کرنے کا کام کوئی پرفارم کر رہا ہے نا, جو سجدہ کر رہا ہے, جو سجدہ کر رہا ہے اسے عربی میں کہیں گے ساجد ہے. یہ کیا کہیں گے؟ ساجد. ساجد کسے کہتے ہیں؟ سجدہ کرنے والے کو. ایک کام ہے اس کو پرفارم کر رہا ہے, وہ سجدہ کر رہا ہے نا, تو آپ کہتے ہیں یار زید ساجد ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ زید اس وقت پرفارم کر رہا ہے سجدہ. اگر زید بہت زیادہ سجدہ کرے نا, ٹھیک 50 رنز بنے تو بھی سجدہ کر دیا اس نے, سینچری کی تو بھی سجدہ کر دیا, 150 کیا پھر سجدہ کر دیا, تو اب اسے ساجد نہیں کہیں گے, اب اسے کہیں گے یار یہ سجاد ہے. کیا ہے یہ؟ سجاد. تو سجاد کے معنی ہے بہت زیادہ سجدہ کرنے والا. زید حامد سے زیادہ سجدہ کرتا ہے. زید حامد سے زیادہ سجدہ کرتا ہے. تو جو زیادہ سجدہ کرتا ہے نا دوسرے سے, اسے عربی میں کہتے ہیں اسجد. اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسجد. سب میں دیکھیں سجدہ نظر آ رہا ہے نا, لیکن ہمارے نہ ساجد میں سجدہ ہوتا ہے, نہ سجاد میں, نہ اسجد میں. عربی میں آپ کو ہر جگہ سجدہ نظر آئے گا. اوکے جی. اچھا اب جس کو سجدہ کیا جائے گا, صحیح ہے نا, ہم مسلمان ہیں, ہم نے کسے سجدہ کرنا ہے؟ اللہ کو. تو جس کو سجدہ کیا جاتا ہے نا, عربی میں اسے کہیں گے یہ مسجود ہے. یہ مسجود ہے. تو یہ ساری میں یہ کسی ناؤن کو کوالیفائی کرتا ہے. صحیح ہے. تو آپ نے کہا اچھا جی نیک برا, بس آپ کی صفات اتنی ہی ہیں. ایک چیز ایڈ ہوئی آپ کے علم میں کہ عربی میں جو کلرز ہیں نا یہ بھی صفات ہی ہوتے ہیں. اوکے, آپ کی کیلری میں یہ بھی ایڈ ہوا کہ عربی زبان میں جو کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو ڈگریز کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں نا وہ بھی صفات ہی ہوتے ہیں. اور آپ کے نالج میں یہ بھی اضافہ ہوا کہ ایک کام جو کر رہا ہوتا ہے نا اس کو اس وقت پرفارم کرنے والا, اس وقت پرفارم کرنے والا وہ بھی صفت کہلائے گا, جو کہ مثلا سجدہ کرنا ہے تو وہ ساجد بن گیا, جسے سجدہ کیا جا رہا ہے وہ مسجود بن گیا, جو بار بار سجدہ کر رہا ہے اسے سجاد, اور جو کسی سے زیادہ کام میں کر رہا ہے تو یہ اسجد بالکل اکبر کی پیٹرن کا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی یہاں سے ہی میں نے لے کے آیا ہوں نا, وہ اس وقت آپ کے لیے ضروری نہیں ہے, لیکن یہ چیزیں تو آپ نے لازمی ذہن میں رکھنی ہے کہ اسم کو پہچاننے کے لیے آپ نے لفظ کے میننگز پہ غور کرنا ہے. یعنی ایک ہوتا ہے علامت سے پہچاننا, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے آ جائے گی کہ اسم کو آپ علامت سے کیسے پہچانیں گے. ہوتا ہے اس پہ غور و فکر کر کے اسے پہچاننا. تو یہ جو ہے یہ غور و فکر کرنے والی چیزیں ہیں. لفظ کے میننگز آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ لفظ کے میننگز کیا ہیں, پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ لفظ ان میننگز میں کسی جگہ پر فٹ ہو رہا ہے. اگر فٹ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اسم ہے. اوکے جی. طویل چیز ہے, طویل کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ طویل کے معنی ہاتھ, کیا کہہ رہے ہیں؟ خاص, طویل. یار میں نے پہلی شرط رکھی ہے, میننگز نہیں پتا پوچھ لیں. جس کے میننگز پتا ہے وہ غور کریں, جس کے نہیں پتا پوچھیں. ہاں اس کے میننگز ہیں لمبا. کس میں آ رہا ہے؟ صفات میں. پکی بات ہے, شاباش. ٹھیک ہے, صفت میں آ رہا ہے کیونکہ لمبا جو ہے یہ کوالٹی ہے. صحیح, ایڈجیکٹو میں آ رہا ہے. جی آپ کا نام کیا ہے؟ آصف. جی سین والا کہ سواد والا؟ سواد والا. اچھا ماشاء اللہ. مجھے بتائیے مرحوم اسم کی کون سی کیٹیگری میں آ رہا ہے؟ ہاں
صفات میں آ رہا ہے. صفات میں تھوڑا سا اور شابش کھولیں. ایک تو سمپل صفات ہیں, ایک کلرز والی صفات ہیں, ایک کمپیریزن والی صفات ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک یہ والی صفات ہیں, یہ والی صفات ہیں. آپ مجھے بتائیے, یہ ایک لفظ ہے جی, میں نے 2 حرکتیں اس پہ ڈالی ہیں. آپ اگر زبر پڑھیں تو کیا پڑھیں گے؟ چلیں پہلے زیر پڑھیں. کیا لفظ ہے؟ معلم. اور زبر پڑھیں معلم. معلم اور معلم, ٹھیک ہے. اچھا, معلم کے معنی ہوتے ہیں ٹیچ کرنے والا, اوکے, اور معلم کے معنی ہے جس کو ٹیچ کیا جاتا ہے. فالو کر رہے ہیں؟ معلم کے معنی کیا ہے؟ ٹیچ کرنے والا, اور معلم کے معنی ہے جس کو ٹیچ کیا جا رہا ہو, یعنی اسٹوڈنٹ. تو ایسے لفظوں میں نا بہت آپ نے خیال کرنا ہے. یعنی آپ کو اور دیتا ہوں میں, ایک لفظ ہے جی ٹھیک ہے, اسے زیر کے ساتھ پڑھیں گے تو کیا بنے گا؟ منتظر. اس کے معنی کیا ہوں گے؟ انتظار کرنے والا. اور اگر اس پہ زبر پڑھ دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ منتظر, ٹھیک ہے نا. اور آپ ماشاءاللہ اتنی اچھی اردو بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں جی میں آپ کا کب سے منتظر ہوں, ٹھیک ہے. اسم کو آپ نے جملے میں استعمال کرنا ہے. اسم کو جملے میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں اس کے بارے میں 4 باتیں اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے, ورنہ ہم اسم کو پراپرلی جملے میں استعمال نہیں کر سکیں گے. ان 4 میں سے پہلی چیز جو مجھے معلوم ہونی چاہیے وہ ہے اسم کی جنس. جنس کسے کہتے ہیں؟ جینڈر کو. جینڈر آپ کو پتا ہے 2 ہی ہوتے ہیں, 2 ہی ہے نا. کون کون سے؟ مذکر اور مؤنث. عربی زبان میں آپ کسی اسم کو جملے میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسم کا جینڈر معلوم ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ اسم مذکر ہے یا مؤنث. اگر مذکر یا مؤنث نہیں ہے تو اس کو میں نے استعمال مذکر کرنا ہے یا مؤنث کرنا ہے. یہ پوائنٹ اہم ہے اس میں کہ اگر مذکر مؤنث نہیں ہے تو اس کو استعمال مذکر کرنا ہے یا مؤنث کرنا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے, مجھے بتائیے لڑکا مذکر ہے کہ مؤنث؟ لڑکی؟ قلم؟ فالو کر کے بات نا. ایک ہوتا ہے مذکر یا مؤنث ہونا, لڑکا مذکر ہے لڑکی مؤنث ہے. ایک ہے استعمال مذکر یا مؤنث کرنا. قلم نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کہیں جی مذکر ہے تو اس کی مؤنث مجھے بتائیں کہاں ہے, کیونکہ جو مذکر ہوتا ہے اس کی مؤنث بھی ہوتی ہے نا, ٹھیک ہے نا. تو اس کی مؤنث تو ہے نہیں, لیکن آپ قلم کو ایز اے مذکر یوز کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں قلم اچھا لکھتا ہے, یہ نہیں کہتے قلم اچھا لکھتی ہے, اچھی لکھتی ہے. اور آج کے لیکچر میں آپ اس قابل ہو کر یہاں سے اٹھیں گے کہ قرآن کا کوئی بھی لفظ, عربی زبان کا لفظ جو ہم یہاں پر پڑھیں گے, میں آپ سے پوچھوں گا بتائیے یہ مذکر یا مؤنث, تو آپ بتا کے اٹھیں گے جو مذکر ہے مؤنث انشاءاللہ. اوکے جی, اس اعتماد کے ساتھ بیٹھنا ہے آپ نے آج. اچھا جی, اب فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ ہم مذکر مؤنث دونوں کو نہیں پڑھیں گے, ہم صرف ایک کو ڈیٹیل سے پڑھ لیں گے, ایک کو اچھی طرح سمجھ لیں گے. جو لفظ ہمارے سامنے آئے گا ہم اچھی طرح سمجھے ہوئے میں اسے فٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اگر فٹ ہو جائے گا تو ہم اسے مان لیں گے کہ وہ ہے, اگر نہیں فٹ ہوگا تو کہہ دیں گے یہ دوسری کیٹیگری کا ہے. اوکے جی, تو ہم مؤنث کو پڑھیں گے جی, مؤنث کو پڑھیں گے. مؤنث 2 طرح کا ہوگا, ایک تو ہو گئی مؤنث, ایک تو ہو گئی مؤنث. اس مؤنث کو کہیں گے حقیقی ہے, یہ حقیقی مؤنث ہے.
حقیقی مونس کسے کہیں گے؟ جو ہو گئی مونس. لڑکی حقیقی مونس، ماں حقیقی مونس، بلی حقیقی مونس، گائے حقیقی مونس. اوکے جی، یہ اردو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، ابھی عربی نہیں بتائی میں نے ان کی. اور دوسرا وہ ہوگا جو مونس استعمال ہوگا، جو مونس کے طور پہ استعمال ہوگا، اس کو ہم کہیں گے غیر حقیقی مونس. غیر حقیقی یا لفظی مونس کہہ لیں، یعنی لفظی طور پہ اسے ہم مونس بولیں گے. سمجھ آ گئی بات؟ میں نے آپ کو اسم دینا ہے، آپ نے اس اسم کو مونس کی پکچر میں فٹ کر کے دیکھنا ہے. اگر وہ فٹ ہو جائے گا تو رزلٹ نکلا کہ مونس ہے، اگر نہ فٹ ہوا تو آپ نے کہنا جی مذکر ہے. بس ختم، اتنی سی بات ہے. اوکے جی. اچھا، حقیقی تو سمپل سی بات ہے، جس کا بندہ ہوگا وہ حقیقی مونس ہوگا. اب یہ ہے جس میں بندے کا تعلق نہیں ہے لیکن اس کا استعمال مونس کے طور پر ہو رہا ہے. اس کی دو اقسام ہوگی. ایک ہوگی علامتی مونس. ہم علامت فکس کر دیں گے مونس کی کہ یہ علامت پائی جا رہی ہے تو مونس ہے. علامت ہم فکس کر لیں گے. اوکے جی. اور دوسری قسم ہوگی سمائی. علامت تو نہیں ہے لیکن عرب چونکہ اسے مونس بولتا ہے تو ہم نے اسے بھی مونس کنسیڈر کرنا ہے، کیونکہ ہماری نہیں چلنی ہے یہاں پہ. اب ہم آئیں گے مونس کی عربی زبان میں علامتیں کون کون سی ہیں. تو مونس کی عربی زبان میں 2 علامتیں ہیں ٹوٹل، جن کی وجہ سے آپ پہچانیں گے. ایک علامت جو ہے نا وہ ہے 99% اور ایک علامت ہے 1%. ایک ہے 99%، ایک ہے 1%. تو کون سی پڑھنا پسند کریں گے، 1% کے 99%؟ ماشاء اللہ، شکر. تو ہم 99% ہی پڑھیں گے. وہ غیر حقیقی یا لفظی مونس جس کے آخر میں گول تاج ہے. یہ گول تاج جو ہے یہ علامت ہوگی غیر حقیقی یا لفظی مونس کی. دوسری علامت نہیں پڑھاؤں گا آپ کو، 1% ہے، وہ آپ انشاءاللہ تعالی بہت آگے جب آپ بڑے ہو جائیں گے پھر انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے. سمائی وہ مونس ہوں گے جنہیں عرب مونس بولتا ہے. عرب مونس بولتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی بولنا پڑے گا. اس میں جب ہمارے بزرگوں نے غور کیا تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ نام تھے جنہیں عرب مونس بولتا تھا. کچھ نام مثلا انہوں نے دیکھا جی ہوا کے نام عرب مونس بولتا تھا. ہواؤں کے نام ہوتے ہیں نا، ہوتے ہیں نا ہواؤں کے نام. ہوا چلتی ہے کہ چلتا ہے؟ ہوا مونس ہی ہے نا اردو میں ہمارے نزدیک. صحیح ہے. تو ہوا یا ہوا کے نام عرب مونس بولتا ہے. عرب شراب کے نام بھی مونس بولتا ہے. اوکے. عرب آگ اور اس کے نام بھی مونس بولتا ہے. ہمیں اس وقت شراب کے ناموں سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ میں آپ کو لسٹ پوری کروا رہا ہوں. بس یاد آپ نے یہ رکھنا ہے کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، شراب پی جا رہی ہو تو انجام کیا ہوتا ہے؟ آگ. بس یہ یاد رکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. تو یہ نام ہے ہوا، شراب اور آگ، ان کو عرب مونس بولتا ہے. اس کے علاوہ عرب کن ناموں کو مونس بولتا ہے؟ عرب شہروں اور ملکوں کے ناموں کو مونس بولتا ہے. جی آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ عرب بولتا ہے نا. ہم مذکر بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں پاکستان ہمارا ملک ہے. ٹھیک ہے، تو ہم مذکر کے طور پہ پاکستان کو لیتے ہیں. عرب شہر کے نام مونس بولے گا. اوکے جی. ایک ہو گیا نام. دوسری کیٹیگری جو تھی نا وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پارٹس آف باڈی دیے ہیں، 2 طرح کے پارٹس آف باڈی ہیں ہمارے. ایک وہ ہیں جو 2 ہیں، ایک وہ ہیں جو ایک ہی ہے.
آپ کی آنکھیں کتنی ہیں؟ 2 ہے نا. ناک 1, سر, کان, ہاتھ, پاؤں, ٹھیک, زبان. اچھا بس اس سے آگے اندر نہیں جانا. گردے, پھیپھڑے, ٹھیک ہے, جگر, اس کی بات نہیں ہوگی. تو وہ پارٹس آف باڈی جو پیئر ہے, پیئر, مثلا آنکھ پیئر کی صورت میں ہوتی ہے, کان پیئر کی صورت میں, ہاتھ پیئر کی صورت میں, ٹانگ پیئر کی صورت میں. تو جو پیئر کی صورت میں نا عربوں نے مؤنث بولتا ہے. ایک کیٹیگری اور ہے جو کسی گروپ میں نہیں آتی, اس کو علماء نے ایک الگ سے ہی کیٹیگری بنا دیا. یعنی اسے انہوں نے کہا جی یہ مسلینیس ہیں, متفرق اسماء ہیں. متفرق, مسلینیس یعنی یہ وہ ہوں گے جو ہماری ویکیبلری کے ساتھ ساتھ انکریز ہو سکتے ہیں. یہ تو فکس ہو گئے نا. یہ متفرق کا مطلب ہے جو ہم مطالعہ جو کرتے جائیں گے اس میں اضافہ ہوتا جائے گا. اس میں میں صرف آپ کو 5 یا 6 لفظ بتاؤں گا, وہ آپ نے بس یاد رکھنے ہیں, وہی ہماری کلاس میں استعمال ہوں گے. مثلا عرب جو ہے سورج کو مؤنث بولتا ہے. سورج کو عربی میں کہتے ہیں شمس, ٹھیک ہے. عرب سورج کو مؤنث بولتا ہے, ہم کیا بولتے ہیں مذکر. دیکھ ساتھ سے کمپیریزن بھی کرتے رہیں. عرب جو ہے آسمان کو مؤنث بولتا ہے. آسمان کو کہتے ہیں سما. کلیئر جی. ہم کیا بولتے ہیں؟ ہم مذکر بولتے ہیں. اچھا عرب زمین کو بھی مؤنث بولتا ہے. زمین کو ہم بھی مؤنث بولتے ہیں. زمین گھومتی ہے نا, عرب کی بھی گھومتی ہے. اچھا جب ذرا زمین گھوم جائے زیادہ تو جان نکلتی ہے. جان کو کہتے ہیں نفس. صحیح, ہمارے بھی نکلتی ہے, عرب کی بھی نکلتی ہے. ایک لفظ اور دے دیتا ہوں, 5-6 میں نے کہتے 4 ہو گئے, 5واں ایک لفظ اور نوٹ کر لیں. عرب دار کو مؤنث بولتا ہے. دار کہتے ہیں گھر کو. دار کسے کہتے ہیں؟ گھر. لے جی, اگر آپ نے یہ پکچر یاد کر لی نا تو آپ عربی زبان میں استعمال ہونے والے ہر لفظ کو مذکر مؤنث کے حوالے سے ٹریٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ایک مرتبہ پھر سن لیں. میں نے آپ کو لفظ دینا ہے اور کہنا ہے کہ بتائیے یہ مذکر ہے یا مؤنث. آپ نے اس لفظ کو نا مؤنث کی پکچر میں نا فٹ کر کے دیکھنا ہے. آپ نے سب سے پہلے یہاں فٹ کرنا ہے حقیقی میں. حقیقی میں کیسے چیک کریں گے؟ دیکھیں گے اس کا بندہ ہے, اگر بندہ ہوگا اس کا تو یہیں وہ فٹ ہو گیا. اوکے جی. اگر اس کا بندہ نظر نہ آئے آپ کو تو آپ یہ نہیں کہ بس فوراً فیصلہ کر دیجیے مذکر. آپ نے غیر حقیقی میں چیک کرنا ہے. غیر حقیقی میں پہلا کیٹیگری ہے, علامت دیکھنی ہے کہ اس کے آخر میں گولتا تو نہیں آ رہی. اگر گولتا آ رہی ہے تو آپ نے کہہ دینا مؤنث ہے. اگر گولتا نہیں آ رہی تو مذکر نہیں کہہ دینا, بلکہ آگے چیک کرنا ہے کہ وہ لفظ ہوا کا نام تو نہیں ہے, شراب کا نام تو نہیں ہے, آگ کا نام تو نہیں ہے, شہر یا ملک کا نام تو نہیں ہے, کوئی پارٹ آف باڈی تو نہیں ہے جو پیئر کی صورت میں ہے, یا یہ جو 5 بتائے ہیں ان میں تو نہیں ہے. اگر کہیں بھی وہ لفظ فٹ نہ بیٹھے تو اب آپ نے کہنا ہے کہ وہ لفظ مذکر ہے. سمجھ آ گئی بات؟ ٹھیک ہے جی. آپ کو مزہ آیا؟ آپ سے اسٹارٹ کرتا ہوں. تیار ہے؟ تیار ہے جی. رجل نہیں, شکر ہے پوچھ رہے ہیں. رجل کے معنی ہے مرد. مؤنث, مرد مؤنث ہے, مذکر. ٹھیک ہے جی. جی برار صاحب تیار ہیں؟ بسم اللہ. کتاب یہ حقیقی تو ہے نہیں, یہ لفظی میں آئے گا. کہاں پر آئے گا؟ کتاب کے آخر میں گولتا ہے نہیں ہے, علامتی نہیں ہے. سمائی کتاب ہوا کو کہتے ہیں. شراب, آگ, شہر ملک کا نام ہے. کتاب کوئی پارٹ آف باڈی ہے. 5 میں کتاب ہے.
کیا ہوا؟ سمجھ آ گئی؟ کتاب اردو میں کیا ہے؟ اردو میں مؤنث ہے، اچھی کتاب، ٹھیک ہے نا، اچھی کتاب. لیکن عربی میں عرب کتاب کو مذکر استعمال کرتا ہے. آپ مجھے بتائیے عین مذکر ہے کہ مؤنث؟ عین کے معنی ہے آنکھ. غیر حقیقی میں سمائی ہے کیونکہ وہ پارٹ آف باڈی ہے جو پیر کی صورت میں ہے. ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ. جی تیار ہیں آپ؟ آپ کے لیے لفظ ہے جی انف. انف جی اس کے معنی ہے ناک. بتائیے کمر سے ریلیٹڈ ہی ہے. اسامہ اچھا نام والا ہے. دوسرا کون سا ہوتا ہے؟ اسامہ. اسامہ صرف نام والا ہی ہوتا ہے. اب بتائیں نام والا مذکر. اب کے آخر میں کیا آ رہی ہے؟ گولتا. اب آپ نے جو گولتا ہی نہیں دیکھنی. گولتا تو غیر حقیقی کی علامت ہے نا. اسامہ صاحب تو ماشاءاللہ حقیقی ہیں. نام جب آ جائے نا کسی کا نام تو نام ظاہر بات ہے یا مذکر کا ہوگا یا مؤنث کا نام ہوگا. مؤنث مذکر ہے. اب یہ دیکھیں یہ صفات ہیں. یہ صفات کی اب ایگزامپلس کروا رہا ہوں آپ کو. ایسے ہی ہے نا، صفات ہی ہے نا. مسلم اسلام لانے والا، عابد عبادت کرنے والا، صالح نیک. اوکے جی. ایک ورڈ اور لکھ دیتا ہوں. جمیل ایڈجیکٹو ہے نا. ہاں جی جمیل ایڈجیکٹو مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ ہاں آپ کی باری ہے. جمیل اگر نام ہو تو. نام نہیں، میں کہہ رہا ہوں صفت ہے، ایڈجیکٹو ہے. اب بتائیں اگر تو نام ہے نا، ایک بندہ ہے اس کا نام جمیل ہے، ٹھیک ہے. اگر کسی عورت نے اپنا نام جمیل رکھ لیا تو ٹھیک ہے جی صحیح. جمیل کی معنی خوبصورت، ایڈجیکٹو ہے نا. اب بتائیں ایڈجیکٹو میں ہم نے ہر اسم کو جج کرنا ہے مذکر مؤنث کے اعتبار سے. لفظ مذکر ہے یا مؤنث بتائیں؟ کیسے چیک کریں گے؟ اس پکچر میں رکھ کے دیکھ لیں فٹ ہو رہا ہے. نہیں فٹ ہو رہا نا جی. جمیل ایڈجیکٹو ہے. عربی زبان میں ایڈجیکٹوز میں بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے اردو میں بھی ہوتے ہیں نا. اچھا صفت ہے نا، اس کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ اچھی. ٹھیک ہے نا. برا بری. تو عربی زبان میں بھی ایڈجیکٹو میں مذکر مؤنث ہوتے ہیں. صالح جس طرح مذکر ہے تو جمیل بھی مذکر ہے. اچھا اب جس طرح ہم اردو میں صفات میں مذکر مؤنث بنا لیتے ہیں نا، اچھے سے اچھا کر دیا، برے سے بری کر دیا، تو عربی میں بھی نا صفات میں مذکر سے مؤنث بنا سکتے ہیں. صفات میں مذکر سے مؤنث آپ بنا سکتے ہیں. صفات میں، ناؤن میں نہیں، صفات میں. کیسے؟ مسلم ہے نا، فارمولا سمپل سے ہے جی. مذکر اسم کاپی کریں، کاپی کرنے کے بعد آخری حرف پہ زبر لگا کر گولتا لگا دیں. مسلم سے کیا بن گیا؟ مسلمہ. مسلمہ. عابد سے کیا بنے گا؟ عابدہ.